आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जो हवाला आपके सामने विर्द किया गया, उसमें से हम कुछ सीखेंगे और ख़ुसूसन मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत ये जो ख़त लिखा गया और अंजील मुक़द्दस लिखी गई और फिर मुकाशफ़ा की किताब जो है वो खुदा के पाक रूह ने अपने बंदे से लिखवाई। यूहन्ना रसूल यसु मसीह की शख्सियत के बारे में और बहुत से वाक़यात के बारे में आई विटनेस है, उनकी ज़मीनी खिदमत के बारे में भी और आसमान पर उसके जलाल के बारे में। क्योंकि जब मुकाशफ़ा की किताब का हम शुरू देखते हैं तो वो क्या कहता है कि मैंने आसमान को खुला देखा और वो यीशु मसीह को ज़बा किया हुआ बर्रे के तौर पर दिखाता है। लेकिन आज जब मैं इस हवाले पर गौर कर रहा था, ख़ास तौर पर ये जो खतूत हैं, इसलिए मैंने कहा कि हालात कभी भी साज़गार नहीं रहे या ना होंगे, क्योंकि ये इब्तदाई कलीसिया से ऐसा, इसकी तारीख ऐसी है। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं, एक प्रोग्राम आता था किसी चैनल पे, नेकेड ट्रुथ, खरा सच आप उसको कह लें, तो बहुत से लोगों के लिए उसको बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। नतीजतन लोग बगावत में आ जाते हैं और उस सच्चाई की मुखालफत शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि जब यीशु मसीह ने ये दावा किया ज़मीन पे खड़ा होके कि मैं और बाप एक हूँ, मैं बाप में से निकला हूँ और उसी के पास वापस जाता हूँ, और खुदा होने का दावा किया, तो बहुत से लोगों के लिए ये ठोकर की बाइस थी। सो ब्लेस्फेमस वाज नॉट टुडे बट इट्स फ्रॉम द अर्ली एज। क्योंकि जब आप ऐसी बात करेंगे जो इंसानी अक्ल के लिए, जो इंसानी शऊर के लिए समझना मुश्किल होगी, तो लोग आपकी मुखालफत करेंगे। आज भी अगर मैं यहाँ खड़ा खड़ा कोई जुमला एक छोटा सा कह दूं, तो आप अपने पादरी साहब को या इंतज़ामिया को कहेंगे, जी नेक्स्ट टाइम इस बंदे को नहीं बुलाना, चाहे वो बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो। मकसद ये है सारी तमहीद का कि जब यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में यूहन्ना रसूल ने लिखा, तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को महज एक कामिल इंसान के तौर पर पेश नहीं किया। उसने ये कहा कि वही कामिल इंसान है और वही कामिल खुदा है। यही वजह है कि जब गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है, जो यूहन्ना की इंजील है, जब वो शुरू होती है तो वो पहले बाब की पहली आयत ही में इस बात को ले लेता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम ही खुदा था। उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। और जब हम इस पूरे तसलसल को देखते हैं तो यूहन्ना की पूरी इंजील जो है वो यीशु मसीह के उन मौजज़ात के बारे में बयान करती है जो माफूकुल फितरत हैं। आप 5 रोटियां और 2 मछलियां लेके 5,000 लोगों को, जो एक्चुअली शायद 12 या 14,000 लोग होंगे, उनको कैसे फीड कर सकते हैं? तो वो ख़ास तौर पर उन वाक़यात का, उन मौजज़ात का जिक्र करता है जो यीशु मसीह की इलाही कुदरत को, उसकी इलाही शख्सियत को पेश करते हैं। और जब हम इन खतूत में पहुंचते हैं तो ख़ास तौर पर जो पहला ख़त है यूहन्ना रसूल का, और उसका पहला बाब जो है, उसको भी आप देखें तो वो किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से यूहन्ना जो है वो ज़िंदगी के उस कलाम की बाबत बात करता है। और वो कहता है पहली ही आयत में, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। वो शुरू में ही अपने क़ारीन को ये बता रहा है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ
جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ محض سنی سنائی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں زندگی ہے اور کلام ہے، اور ہم نے نہ صرف اپنی انسانی آنکھوں سے اسے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا۔ غور سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ہر طرح سے پرکھا۔ لوگوں کی جو بھیڑ تھی یسوع مسیح کے ساتھ چلتی تھی، وہ نئے لوگ تو ہوتے تھے لیکن اس میں پرانے بھی بہت سے لوگ ہوتے تھے جو اس کو پرکھتے تھے اور پھر اسے قبول کرتے تھے۔ اور نہ صرف سنا ہے اس کے بارے میں، اس کو دیکھا ہے اور چھوا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام انسانی جبلتیں یا حسیات جو ہیں، جن کو آپ سینسز کہتے ہیں، ان کو پوری طرح سے استعمال کر کے اس خط کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے درمیان بھی یہ اختلاف پایا جاتا تھا کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ ایک الہی ذات انسانی جامہ پہن لے۔ تو اسی لیے یوحنا کا جو مطمع نظر ہے، وہ جو اس کی پریزنٹیشن ہے یسوع مسیح کے بارے میں، جو یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے، وہ ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے، اس ساری زندگی کی دوڑ دھوپ میں یسوع مسیح کو ایک الہی ذات کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو شاگرد جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر گئے، پولس رسول گئے، ساتھ لوکا تھا، اور لوگ بھی تھے اور شاگرد بھی تھے۔ کلیسیاں جو قائم ہوئی وہ اس ایمان کی بنیاد پر قائم ہوئی جو ان شاگردوں نے یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر تجربہ کیا اور اس کے عینی شاہد بنے۔ کیونکہ ہر ایک شخص، ہر ایک شاگرد، جیسے ہم پطرس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم یوحنا کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم متی رسول کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہر ایک شخص جو ہے اس نے اپنے طور سے یسوع مسیح کی شخصیت کو ثابت کیا، کیونکہ ہر ایک کے جو آڈینس تھے، جو پڑھنے والے تھے، جو سننے والے تھے، وہ فرق تھے۔ کچھ کے یہودی تھے، کچھ کے غیر یہودی تھے، کچھ کے مکمل طور پر غیر اقوام میں تھے، لیکن سچائی ہے، آپ اسی کسی بھی شیپ میں ڈھال کر دیکھیں۔ سورج نکلتا ہے، گرمی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یسوع مسیح کی شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں ہر روز ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو اس کو آپ ٹائٹل کر سکتے ہیں کہ ہم حقیقی فرما برداری میں کیسے آتے ہیں، حقیقی فرما برداری میں کیسے آتے ہیں۔ اور جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اس میں 18ویں آیت اگر آپ دیکھیں، اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ ان آیات کے اندر 3 مختلف پہلو ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلی سچائی یا پہلی اکائی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا عملی اظہار کیسے کرتے ہیں۔ 18ویں آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اسی طرح سے میں خدا کے احکامات کی فرما برداری کیسے کرتا ہوں یا کیسے کرتی ہوں۔ دوسری بات، کیا میں اس کے کلام کو یاد رکھتا ہوں، اور تیسری بات، کیا میں روح القدس سے معمور ہوں، یعنی اس کی حضوری میں چلتا ہوں۔ ہم ان تینوں نکات کو باری باری دیکھیں گے۔ جب ہم خاص طور پر فرما برداری کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورت بات یہاں پر نظر آتی ہے 21ویں آیت میں۔ وہ پھر کہتا ہے، اے عزیزو جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے دل میں سچ ہوتا ہے، آپ کی زبان پہ سچ ہوتا ہے، تو پھر آپ ڈرتے نہیں، آپ کے دل کے اندر قوت ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم بہت سے لوگ اس بات کو کرتے ہیں کہ ہم اعمال کے بارے میں بات کریں یا ہم ایمان کے بارے میں بات کریں، دیکھیے خدا کا کلام ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کس طرح سے
عمل میں لانا ہے۔ یعقوب کا خط اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جب تک آپ ایمان کو عملی طور پر نہیں کرتے تو اس وقت تک ایمان کا ہونا بیکار ہے، بے سود ہے۔ اور یہی بات یہاں پر یوحنا کر رہا ہے کہ کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے محبت رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنوں کے لیے تو محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم غیروں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کلیسیاں جہاں جہاں بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ غیر اقوام کے لیے اپنے دلوں کو اور دروازوں کو کھولتی ہیں۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس میں کئی دفعہ ہم سٹینڈ سٹل ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ لیکن خدا کا کلام ہماری یہاں پر یہی رہنمائی کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، کلیسیا نے، ایماندار نے اپنا دروازہ محبت سے کھولے رکھنا ہے۔ کیونکہ محبت جو ہے، جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بڑی تفصیل پولس رسول نے بیان کی، اور وہ ایمانداروں کے لیے ہے، وہ کلیسیا کے لیے ہے کہ محبت جو ہے وہ بہت سے گناہوں پر، عیبوں پر پردہ ڈال لیتی ہے۔ سو آپ ریونج لے کے، بدلہ لے کے کسی شخص کو ون نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت سی ڈیبیٹس اپنی اسٹڈیز کے دوران سنی اور پڑھی بھی، اور بہت سے لوگوں نے اپنی کتاب کے آخر میں اس بات کو لکھا، وہ جو بڑے اچھے ڈیبیٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بحث تو جیت گئے، ہم نے مباحثے کیے، ہم نے ڈیبیٹس کی، اینڈ وی ون بٹ وی لاسٹ دا سولز۔ ہم روحیں نہیں جیت سکے، کیونکہ روح بحث سے نہیں جیتی جا سکتی، دعا اور محبت کے عملی اظہار سے جیتی جا سکتی ہے۔ اسی لیے پولس رسول جب رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے، اور اگر آپ پہلے 8 ابواب اس کے اٹھا کے دیکھیں تو رومیو کی کلیسیا کے بارے میں وہ وہی پکچر پیش کرتا ہے جو شاید آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف ویسٹرن ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اوورآل جو کلیسیا کی حالت ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی اس نے بیان کی۔ اور جب وہ تیسرے باب میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے، تو وہ تیسرے باب میں کہتا ہے اس کی 23ویں آیت میں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ No one can stand before the Lord and say, Lord, I'm very much pure and my life is very pious and I have no sin in me۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہو، خواہ وہ کہیں سے بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زبور نویس کیا کہتا ہے، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا تو میں گناہ کی حالت میں نے جنم لیا۔ پنجابی میں ڈاکٹر آئی ڈی شہباز صاحب نے اس کو بڑا خوبصورت کہا، منو وچ گناہ دے جمیا میری ماں۔ سو انسان فطرتاً، پیدائشاً، تخلیق جب ہو گئی، اس کے بعد کی جو اس کی حالت ہے وہ گناہ زدہ حالت ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، صرف ایک شخص روئے زمین پر کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کر سکتا تھا کہ دنیا کی ساری ماؤں نے بیٹے بیٹیوں کو گناہ میں جنم دیا ہے، لیکن ایک ہی ماں نے صرف بغیر گناہ کے جنم دیا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی والدہ ہے۔ سو جو گناہ میں پیدا نہیں ہوا وہ گناہ سے واقف نہیں ہے۔ اسی لیے یسایہ کہتا ہے کہ اس کے ذات میں کوئی گناہ نہ تھا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لفظ جو چھل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ سے خطا نہیں ہوئی۔ سو ہم جو ایسے یسوع مسیح کو ایسے خدا کے ماننے والے ہیں، جو اپنی پیدائش کے حوالے سے، اپنی لاسانی زندگی کے حوالے سے، اپنی لاسانی تعلیم کے حوالے سے، اپنی لاسانی موت کے حوالے سے، اور موت پر فتح پانے کے بعد لاسانی اور غیر فانی حالت میں جی اٹھنے کے حوالے سے آسمان پر اٹھائے جانے کے وسیلے سے آج ہمارے درمیان ہے۔ مجھ سے کئی غیر ایماندار دوست جب ہم بشارت کے لیے جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسے کہتے ہیں کہ انہیں صلیب پر جو ہے وہ قربان کیا گیا یا مصلوب کیا گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہی تو ہمارا فخر ہے،
کیونکہ یہی تو ہمارا سچ ہے. کیونکہ اگر یہ صلیب یسوع مسیح نے نہ اٹھائی ہوتی تو یہ میری اور آپ کی سزا تھی. کلسیوں کے خط میں پولس رسول نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا، اور اس نے کہا کہ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو صلیب میرے لیے بنائی گئی تھی، کلسیوں دوسرا باب نکالیں اور اس کی 13ویں آیت میں، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ مچایا. یہ تو ہمارا فخر ہے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں صلیب کے پیغام سے کبھی شرماتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. اور جب ہم اس ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سے محبت نکلتی ہے، کیونکہ ہماری کوئی قابلیت، کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ون کر سکیں یا کسی کے لیے ہم اپنی جان دے سکیں. لیکن یسوع مسیح میں جب ہم آ جاتے ہیں، جب ہم اس کو پہن لیتے ہیں، تو پھر محبت ہماری شخصیت سے، ہماری زندگی سے منعکس ہونی چاہیے. اسی محبت کا اظہار یوحنا رسول یہاں پر کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہا، جب پولس نے کہا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، تو آگے 24ویں آیت میں وہ چل کے کہتا ہے، مگر اس فضل کے سبب سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اس کے فضل اور سچائی کی بدولت. ہماری قابلیت، ہماری شخصیت، ہماری خوبصورتی، ہمارا روپیہ پیسہ، ہماری دولت، ہماری جائیدادیں اس کی وجہ سے نہیں، یسوع مسیح کے فضل اور سچائی کی بدولت. اور اسی بات کو پطرس رسول اپنے خط میں کرتا ہے کہ ہماری خلاصی غیر فانی، ہماری خلاصی ایک بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، سونے اور چاندی سے نہیں. دوسری بات جو اس میں ہم سیکھتے ہیں، جب ہم متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں اور اس کا 22واں باب اور اس کی 37ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے. اس نے کہا کہ اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری قوت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، کیونکہ یہ شریعت کی بات تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب یسوع مسیح نے اس جواب کو مکمل کیا، اور دوسرا یہ کہ تو اپنی مانند اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھ. جو بات شریعت نے ایک جگہ روک دی تھی، اسے یسوع مسیح نے فضل کے وسیلے سے مکمل کر دیا. دوسری بات جو ہم اس حوالے سے سیکھتے ہیں، کیا میں اس کے کلام کو یاد رکھتا ہوں؟ ہر سنڈے، ہر جمعے، ہر اتوار یا جو بھی دن عبادت کا مخصوص ہوتا ہے، پادری صاحبان، ایلڈر صاحبان، مبشران انجیل آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اگلے کے جو 6 دن ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو یاد رکھیں. زبور نویس نے جب اس بات کا اظہار کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند میں تجھ سے کیا مانگوں، تو مجھے میری ماں کے رحم میں پڑھنے سے پہلے سے جانتا ہے. زبور 139 جب ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم جس خدا کے سامنے جھکتے ہیں، ہم جس خدا کے سامنے مانگتے ہیں، ہم جس خدا کے سامنے اپنی عرضیں مناجاتیں رکھتے ہیں، وہ کیسا خدا ہے، اس کا کیسا وچن ہے، اس کا کیسا وعدہ ہے. وہ کہتا ہے عبرانیوں 13 باب 5ویں اور 6 آیت میں، اس نے وعدہ کیا، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. اس واسطے ہم دلیری سے کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کر سکتا. جب ہم اس ایمان کے وسیلے سے جو یسوع مسیح پر ہم رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے سامنے آنے کی دلیری ہوتی ہے، پھر ہمیں سچائی بیان کرنے کی دلیری ہوتی ہے، پھر ہم خداوند کے کلام کو یاد رکھتے ہیں
اور عملی طور پر پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. اور جب ہم کسی ٹرائل میں سے، کسی مصیبت میں سے، کسی دکھ میں سے گزرتے ہیں تو پھر ہم داؤد کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھایا تاکہ خدا کے خلاف گناہ نہ کروں. اور جب ہم اس سارے پروسیس میں سے گزرتے ہیں تو خدا لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ، قدم بقدم اپنے روح سے ہمیں بھرتا چلا جاتا ہے. اور جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں، معمور ہو جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ خدا سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ کو کوئی بھٹکا دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی اس بلاہٹ کو، اپنے اس توڑے کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم اسے عملی طور پر کیسے لے کر آتے ہیں. اور جب ہم ایماندار بن جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 20 سال پہلے خداوند کو کس وقت آپ نے قبول کیا، لیکن دیر واز اے یو ٹرن، دیر واز اے ٹرننگ پوائنٹ. ایک وقت تھا کہ جب آپ نے خداوند کی طرف رجوع کیا. اس کے بعد کی کیا حالت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے. 10 سالوں میں آپ ایمان کے کس درجے پہ ہیں؟ 50 سالوں میں آپ کے خاندان کا کیا حال ہے؟ آپ کی اولاد کا کیا حال ہے؟ 50 سالوں میں تیسری جنریشن آ جاتی ہے. کس طرح سے آپ خدا کے کلام کی ان عمدہ، سچی اور پرمغز باتوں کو اپنی نسل کو دیتے ہیں. اور جب ہم غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بہت سے پھلوں کا ذکر ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو سم اپ کیا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا. اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں پھل کا کیا درجہ ہے؟ ہمیشہ ہم دوسرے درخت کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے کتنا پھل پروڈیوس کیا، یا ہم کریٹیکل ہی رہتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم ایمان کی کس سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہمارے مصر سے نکال کر آزادی کی زرزمین میں لے آیا. ہر ایک شخص کے پاس بیابان ہے، ہر ایک کی زندگی میں بیابان ہے. آپ کس طرح سے اس کو عبور کرتے ہیں؟ یہ چیلنج ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو کام ہوتا ہے اور جو ٹیسٹیمنی آپ سنتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے اپنی بہن کی ٹیسٹیمنی سنی، واٹ واز دیٹ؟ وہ ایمان کا عملی اظہار ہے. شی ٹرسٹڈ ان دا ورڈ آف گاڈ، اور پھر اسی خدا کے پاک روح کی حضوری میں وہ چلتی رہیں. شی ٹرسٹڈ اینڈ پیپل ور پریئنگ، اور پھر خداوند نے اسے موت سے نکال کر زندگی بخش دی، پوری صحت، پوری تازگی کے ساتھ. ایسا ہی ایک شخص میں بھی جانتا ہوں جس نے اپنے ایمان کو آزمایا. اور یہ جو بات لکھی ہے نا، آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، وہ شخص اس کو مہربانی کے تعلق سے جانچ رہا تھا، پہچان رہا تھا. 2010 میں اس شخص کو کینسر ہوا، آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اور ایمانداروں کے ہاں یہ ایک بڑا چیلنج فوراً آ جاتا ہے کہ دوائی کھانی ہے یا نہیں کھانی. یاد رکھیں خدا نے اس جسم کو اس لیے بنایا ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، لیکن جو روحانی ضرورت ہے وہ خدا کا کلام پورا کرتا ہے. بے شک انسٹنٹ ہیلنگز ہوتی ہیں بعض کیسز میں، لیکن خدا نے اس شخص کے سامنے حزقیہ بادشاہ کی مثال رکھی اور اسے کہا کہ خدا نے اسے زندگی تو دے دی تھی. کون کون اس مثال سے واقف ہے، اس واقعے سے واقف ہے؟ حزقیہ کو خدا نے اس کی زندگی کے کئی برس اور دے دی. تو جو خدا زندگی دے سکتا ہے اس کے لیے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ اس کا وہ پھوڑا، وہ ناسور جو اس کے جسم میں ہوا تھا، اس سے بھی وہ شفا پا جائے. لیکن بعض باتیں خدا کے جلال کے لیے ہیں. پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے 3 بار خدا سے
منت کی کہ میرے جسم کے اندر جو کانٹا ہے اس کو نکال دے، لیکن اس نے کہا تیری کمزوری میں میرا جلال ظاہر ہوتا۔ ایسے ہی اس شخص نے اس بات کو خداوند کے حضور رکھا اور یہ کہا کہ خداوند دیکھ، میں تیرا بندہ ہوتے ہوئے، تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اس بیماری میں تو مبتلا ہوں، لیکن میرا کامل ایمان ہے کہ تو مجھے اس میں سے چھڑا لے گا۔ وہ شخص اور اس کی وائف صبح 5 بجے خداوند کے حضور جھکے اور انہوں نے اپنا دل خداوند کے حضور انڈیل دیا۔ بڑی خوبصورت مثال بھائی صاحب دے رہے تھے حنا کی، کہ ایلی کاہن اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تو مجھے بری عورت نہ سمجھ، میں نے تو اپنا دل خداوند کے حضور انڈیل رکھا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے بھی اپنا دل خداوند کے حضور انڈیل دیا، اور پھر 21 مئی 2010 کو خداوند نے ان کی دعا کا جواب دیا، اور وہ زبور 30 پڑھ رہے تھے، جس کی 10ویں آیات تک پہنچتے پہنچتے ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں پر لکھا ہے، بزرگ داؤد کہتا ہے، اگرچہ یہ ستائش کا گیت ہے، وہ کہتا ہے میری موت سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا خاک تیری ستائش کرے گی۔ تو اس شخص نے بھی یہ کہا، خداوند میری موت سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا خاک تیری ستائش کرے گی، لیکن اگر تو میری زندگی مجھے واپس لٹا دے جو تو چاہتا ہے، تو پھر میں ساری زندگی تیرے نام کے جلال کے لیے استعمال ہوتا رہوں گا۔ اور خداوند نے اسی دوپہر 21 مئی 2010 کی دوپہر 12 بجے اسی زبور میں سے اس شخص کے ساتھ کلام کیا، اور اس کی 11ویں آیت اس کے سامنے رکھ دی اور اسے کہا، دیکھ میں نے تیرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام نہ صرف پچھلے زمانے میں بلکہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ شخص اس بیماری سے چھوٹ گیا، شفا پا گیا۔ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، یو ول بی سرپرائز کہ وہ شخص میں ہوں۔ خدا نے اس سارے جلال کو جو کلام کے اندر ہے اس شخص کی زندگی میں ظاہر کیا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں فیملی بخشی، اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے سب سے، وہ اس سارے پروسیس کے بعد پیدا ہوئی، اس لیے میں نے اس کا نام یمیمہ رکھا۔ جس طرح ایوب کو خدا نے اس ساری مشکل سے نکالا اور پھر اسے سرفرازی بخشی، تو اس کی بیٹی کا نام یمیمہ، اس نے اپنی بیٹی کا نام یمیمہ رکھا۔ تو میں نے اس کا نام اس لیے یمیمہ رکھا تاکہ جب تک وہ جیتی رہے اور میری زندگی بھی رہے، تو میں اور وہ ہم خدا کو، لوگوں کو بتاتے رہیں کہ خدا نے کس طرح سے ہماری خاندان کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ یوحنا رسول یہاں پر یہی بات کر رہا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے زندگی کے اس کلام کو چھو کر بھی دیکھا، سنا ہی نہیں ہے صرف۔ آپ یہاں سے سن کے مت چلے جائیں، کیونکہ کلیسیا جب سن کے چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سن کر سن ہو جاتی ہے۔ جاگتے رہیں اور اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، کیونکہ اور کوئی نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ممکن ہو، جس کے وسیلے سے رہائی ممکن ہو، جس کے وسیلے سے شفا ممکن ہو۔ ہم سب اس ایمان میں مضبوط رہیں۔ اور آخری بات جو کیونکہ کلام کے حوالے میں ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آخری بات آپ نے اس ایمان میں کیسے بڑھنا ہے۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کس حال میں قبول کیا، لیکن جس حال میں بھی قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو، اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ 4-5 چیزیں ہیں: ایمان میں مضبوط رہنا، چلتے رہنا، جڑ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دعا، روزہ اور کلام کے وسیلے سے اپنے خاندان میں بڑھنا ہے، اور جو آپ کے پھل ہیں، جو ٹہنیاں ہیں، جو آپ کی جنریشنز ہیں، وہ آپ کی
روحانی زندگی کا پھل ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اس میں آپ نے تعمیر ہوتے جانا ہے. تعلیم آپ نے اپنے خدا کے خادموں سے پانی ہے تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں، اور ان ساری باتوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی. تو ایمانداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج کے اس بدی کی دنیا میں آپ نے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کیسے اس میں آگے بڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے، بدی کی قوتیں رہیں گی، لیکن تو اپنی تعلیم کی خبرگیری کر اور اپنے ایمان میں مضبوط رہ، اور ان سیزن اینڈ آؤٹ آف سیزن اس نجات کے پیغام کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتا رہ جس کے وسیلے سے تم بچائے گئے تھے. آئیے ہم دعا کریں.